बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। वालिदैन बनना इंसान के लिए दुनिया की बड़ी खुशियों में से एक है और अल्लाह ताला की ये जो नेमत है इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और यही वजह है कि हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है और ये कोशिश होती है कि अपने बच्चों को वो बेहतरीन तरबियत और बेहतरीन खुराक के साथ साथ हर आसाइश और राहत मुहैया करें। इसी तरह वालिदैन ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चों की सेहत हर लिहाज से बेहतर हो और इस अमर को यकीनी बनाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये नन्हे मुन्ने से जो खिलौने हैं ये किसी यूज़र मैनुअल के साथ नहीं आते, यानी किसी किताबचे के साथ जिसको पढ़कर पेरेंट्स ये जान सकें कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है। और हर बच्चे की पर्सनैलिटी और हर घर के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, इसलिए पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो कि इस एक्सपीरियंस से पहली दफ़ा गुजर रहे होते हैं। खानदान का कोई शख्स कहता है ये खिलाना है, वो नहीं खिलाना, ये करना है, वो नहीं करना है। सो आज के प्रोग्राम में हम उन जर्नल रूल्स की बात करेंगे जो कि तमाम बच्चों पर अप्लाई होते हैं और जो हमारे डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की सेहत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जय कृष्ण, जो कि एक जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं और काफ़ी सालों का इनका एक्सपीरियंस है। उनके साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान गनी, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और इसरा यूनिवर्सिटी और अल नफीस मेडिकल कॉलेज के साथ वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए माँ का दूध किस कदर ज़रूरी है। और ये जो एक ट्रेंड है आजकल नई जनरेशन में देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा और इसको एक ओल्ड कॉन्सेप्ट करार दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये ओल्ड कंसेप्ट तो बिल्कुल आई टोटली डिसएग्री विद दिस वर्ड। देखें, अगर आप सुने हमारी इस्लामिक टीचिंग की बात करें, देखें कुरान में भी ये लिखा गया है कि आप माओं को चाहिए कि अपना दूध 2 साल तक पिलाएं। तो देखें उस पे तो एक ठप्पा लग गया ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर ये जो चीज़ें हैं वेस्टर्न मीडिया हमारे लोगों के अपने कंसेप्ट गलत कंसेप्ट हैं कि भाई माँ का दूध इज़ द बेस्ट मिल्क, अगर ये नहीं होता तो ये हमारी इतनी किताबों में क्यों आता है? देखिए कोई ऐसा बच्चा है जो आज तक मुझे बताएं कि जी माँ के दूध से कोई ख़राब हुआ? माँ के दूध से तो बच्चों को जितने फ़ायदे जितने माँ के दूध के हो तो किसी दूध के भी नहीं है। तो इससे तो कोई भी जो है ना नेगेट नहीं कर सकता। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माँ का दूध आपने कहा कि बेहतरीन है और एक मुकम्मल ग़ज़ा भी है, तो आप ज़रा इसके फ़वाइद बताइए हमारी आवाम को कि क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं अगर बच्चों को ब्रेस्ट फीड किया जाए। देखिए, अगर बच्चे को ब्रेस्ट हम तो चाहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ चाहे वो सीज़रियन सेक्शन से हो, चाहे एपिज़ोटोमी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे दर्द हो, हम कहते हैं जैसे ही बच्चा पैदा हो प्लीज़ आधे घंटे और 1 घंटे के दरमियान बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाएं। जितना आप जल्दी लगाएंगे, अब आपके फ़वाइद देखें ना, सिर्फ बच्चे को नहीं है माँ को भी हैं। अब देखें अगर माँ है वो बेचारी बच्चे को जब जन्म दे रही होती है वो डिप्रेशन की शिकार होती है, उनको रिस्क होता है कि कहीं हमारी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। तो वो जैसे ही माँ अपना दूध पिलाना शुरू, अल्लाह ने ऐसे हार्मोन हमारे जिस्म में बनाए कि उनकी ब्लीडिंग को रुका देते हैं। बिल्कुल, माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दूसरा, जितना लंबा अरसा माँ बच्चे को दूध पिलाएंगी तो माँ के तो देखिए एक तो उनका फिगर अच्छा रहता है, माँ बड़ी स्मार्ट रहती है। हमारे इधर डॉक्टर साहब में दूध पिलाऊंगी तो मैं कमज़ोर तो नहीं हो जाऊंगी, मेरा फिगर तो नहीं। हम कहते हैं भाई खुदा के वास्ते आपका फिगर अच्छा हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, इंटेलिजेंसी आप में आएगी, आपको ये आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, ओवरियन कैंसर नहीं होगा। और फिर बच्चे के तो फ़ायदा आपको पता है, द डे द बच्चे ने दूध पिया, जो पहला दूध होता है लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये तो बहुत गाढ़ा दूध है, बिल्कुल ये गाढ़ा दूध है, ये तो गंदा दूध है। ओ बाबा, इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये तो सबसे 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 अच्छा दूध है। इसके क्या फ़ायदे? इसमें जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये इम्यून सेल्स है, इसके अंदर जो मैक्रोफेजेस है ये आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे इधर कंसेप्ट है कि जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल दिया, अंदर जो मेकोनियम होता है, ये जो काला पखाना वो आराम से निकल जाता है, वो रुकता नहीं है। उसके अलावा ये है कि इससे बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, बच्चा कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। आप देखो माँ का दूध है, आप किस वक्त चाहें, चाहे दिन हो रात हो, आप उस टाइम माँ के साथ दूध से लगाएं, साफ साफ दूध आएगा। किसी बॉटल की ज़रूरत नहीं है, कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बच्चे के लिए।
اور آپ نے بڑا اچھا کیا یہ بتا دیا کہ ماں کو بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اور بچے کو تو ڈیفینیٹلی اس کے فوائد ہیں ہی. اچھا سر ذرا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ یوزلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے, تو کیا وہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اور آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے یہ پوائنٹ بھی کلیئر کیا کہ جو انیشیل دودھ ہے وہ بچے کو دینا از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس سے اس کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے. تو کیا گھٹی کے طور پر یہ دودھ بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو سب ماؤں سب بہنوں سب کو یہ کہتا ہوں, پلیز یہ گھٹی کا جو فائدہ ہے نا, یہ جنہوں نے گھٹی بنائی ہے ان کو اور جنہوں نے بیچا ہے ان کو ہے, ہمارے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہماری مائیں کے او ہو جی گھٹی پلائیں گے تو یہ جو کالا پخانہ نکل جائے گا, او بابا اس کے وہ چلو پخانے لیگزیٹو ہے تو وہ ماں کا دودھ بھی تو لیگزیٹو ہے. تو جب ایک چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, نقصان کوئی نہیں, فائدے پہ فائدے فائدے پہ فائدے, آپ کیوں دیتے ہیں گھٹی؟ آپ سے ایک دفعہ آپ کا میدا خراب ہو گیا پہلے 2-3 دن میں, کوئی مائی کا لال اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. پھر چلیں گے ڈاکٹر, پھر ڈاکٹر گئے ابھی اس کو موشن لگ گئے یہ دوائی, تو پھر ایک کام خراب تو خراب پہ خراب چلتا گیا. اس سے کیا ہوگا, پھر آگے آپ کا بچہ نہیں بڑھنا, یہ آپ کو بتا دوں. بالکل, کیونکہ انیشیل پیریڈ میں ہی آپ اس کو جو ہے وہ بیمار کر دیں گے تو کتنی مشکلات ہوں گی آگے. جی ڈاکٹر ذیشان, ہم نے کہا کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت بہتر ہے, لیکن کیا ساتھ ساتھ ڈبے کا دودھ بھی دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے خود ایسی مائیں دیکھی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی دودھ نہیں آ رہا, اور میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا دودھ نہ آئے. تو کیا کوئی ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں, اور اگر ایسا ہو تو کیا ڈبے کا دودھ دے سکتے ہیں بچوں کو؟ دیکھیں جنرلی جو ہے نا, ہمیں بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو بریسٹ فیڈنگ یہ لیکٹیشن مینجمنٹ ایک علیحدہ پورا سبجیکٹ ہے, اور بہت سی مدرس جو کہتی تھی ہمیں فیڈ نہیں آتا یا وہ فیڈ پروڈکشن کم ہے, وہ لیکٹیشن مینجمنٹ مختلف ہاسپٹل میں اس کے سیٹ اپس بھی بنے ہوئے ہیں. اچھا, تو لیکٹیشن مینجمنٹ سے سب مدر کا فیڈ آتا ہے. پر یہ ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ ہے کہ آپ دوسرا دودھ دیں. فرسٹ 4 منتھ to 6 month آپ نے ٹوٹلی مدر ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ پہ رکھتے ہیں. 2 سال تک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. پھر جنرلی اگر مدر کو کوئی ایشو ہے تو 4 منتھ 5 منتھ کے بعد ہم دوسری سالڈ ڈائٹ ویننگ ڈائٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا ویننگ پہ بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ویننگ کس عمر میں سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا 4 ماہ میں, اب نیا کانسیپٹ یہ ہے کہ 6 ماہ میں. ایون ویسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 ماہ میں ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو بچے کا جو ویٹ ہے وہ آل اوور مطلب بہت اچھا رہتا ہے. جنرلی 4 to 6 منتھ ہے, ڈفرینٹ یہاں پہ تھاٹس ہیں, لیکن یہ ہے کہ 4 منتھ کے بعد دیا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی بریسٹ فیڈنگ کا جہاں پہ ایشوز ہو رہے ہوں تو ہم ارلی سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں, 4 منتھ کے بعد سٹارٹ کر سکتے ہیں. صحیح. سر آپ اس متعلق کچھ کہنا چاہیں گے کہ ویننگ کب کرنی چاہیے؟ میں تھوڑا سا اس چیز سے ڈس ایگری کروں گا. یس, اگر ہم دیکھیں WH ہے, یونیسیف, ان لوگوں نے اتنی جو ہے اپنا ورک کیا ہے ان پہ کہ جی 6 مہینے تک ماں کو چاہیے کہ صرف اور صرف ماں کا دودھ دے. ہاں اگر وہ بچے جن کو خدا نہ خاصا کسی وجہ سے ماں دودھ نہ پلا سکتی ہو, یا دا مدر ہیز ڈائڈ, یا کوئی اس کو ایسے پرابلم ہو, یا وہ کوئی کینسرس دوائیں لے رہی ہوں جہاں پر ہم بچے کو ماں کا دودھ نہیں دے سکتے, یس ان سچویشن میں یس آپ تھوڑا سا ارلی ان کی ویننگ شروع کروا سکتے ہیں. بٹ اگر ماں ہیلدی ہے, اس کو کوئی بیماری ہے, تو 6 مہینے سے پہلے ان کو میرا خیال دوسری غذائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارا جو گٹ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ میچور ہو جاتا ہے 6 ماہ پہ. تو اگر میچور گٹ کو اگر میچور چیزیں دیں گے تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ امیچور, اب راستہ بن رہا ہے, کچا ہے, ابھی ہم نے اس پہ جناب پلاسٹر کیا ہی نہیں ہے, اس پہ نہیں, اس پہ کچے گاڑی رستے پہ گاڑی چلائیں گے تو رستے کا بھی نقصان ہے, گاڑی کا بھی نقصان ہے. تو ہم نے تو بھائی اس کو رستے کو صحیح کارپیٹ کر کے پھر اس پہ گاڑی چڑھانی ہے. لیکن یہ کہ اگر مجبوری ہے کہ جی ہمارے پاس کارپیٹنگ کے لیے سامان ہی نہیں ہے, دوسری چیزیں ادھر سے ادھر مانگے جا رہے ہیں, کوئی ادھر سے پتھر, وہ پھر اس میں آپ ڈال دیں, یہ بھی تو ٹھیک ہے, یہ بھی دے دیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ذیشان, ویل وزٹ, پہلا جو بچے کا وزٹ ہے وہ کب ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ویل وزٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بچے کو ڈاکٹر کے پاس تبھی لے جایا جاتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے. تو آپ کیا یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تب جائیں جب بچہ بیمار ہے, یا پہلے سے ویل وزٹ ہونے چاہیے بچوں کے؟ ویل وزٹ تو ایٹ برتھ ہے. مطلب یہ آپ کے پیڈیاٹیشین یا کوئی بھی اچھا کوئی سینسبل کہیں جہاں پہ پیڈیاٹیشین اویلیبل نہیں ہے, اور سینسبل ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ایون MBBS بھی کیا, اس کے پاس آپ جائیں, اور پہلا وزٹ تو فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور فوری طور پہ بھی بہت سی چیزیں آئیڈینٹیفائڈ ہو سکتی ہیں, جیسا کارڈ کیئر کیسے کرنی ہے, فیڈنگ سٹارٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور کوئی بھی جنرل چیک اپ ہے جس میں کوئی کنجینیٹل ابنارملٹیز بچے میں پک کر سکتے ہیں. تو ایٹ برتھ فرسٹ وزٹ تو ایٹ برتھ ہونا چاہیے. اچھا, حفاظتی ٹیکے لگانا بچوں کو کس قدر ضروری ہے, اور کیا آج کل جس طرح میں نے کہا کہ کانسیپٹ چینج ہو رہے ہیں, تو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے اباؤٹ امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن؟
جی بالکل، ہمارا جو ایکسپینڈڈ پروگرام امیولائزیشن ہے EPI جسے کہتے ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور فری آف کاسٹ چل رہی ہے ویکسینیشن. اچھا یہ فری آف کاسٹ ہے، پیرنٹس کا کوئی اس پہ خرچہ نہیں ہے، تو یہ ضرور کروا لینی بالکل چاہیے. ضرور کروانی چاہیے، اور اس میں بہت سی بیماریوں سے پریونشن ہے اس میں. اچھا سر، آپ ذرا ایکسپلین کریں گے کہ ویکسینیشن اور امیونائزیشن، یہ دو ٹرمینالوجیز ان کو اگر آپ کلیریفائی کر دیں عوام کے لیے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ بچے آپ نے ویکسین کرانی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو بیبی شاٹس دینے، انجیکشن دینا ہے. اب وہ کہتے ہیں انجیکشن، ہم کہتے ہیں یہ انجیکشن وہ ہے جس میں یہ سارے بیکٹیریاز وائرسز ان کا نچوڑ ہم ڈالتے ہیں. اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ ان میں اینٹیجنسٹی ان کی کم کی جاتی ہے، ٹاکسیسٹی کم کی جاتی ہے. وہ آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتے ہیں تاکہ اگر آپ کو انہی جو 8-10 بیماریاں جن کے خلاف ہم ویکسین لگاتے ہیں، یہ آپ کو امیونائزیشن از ٹو امیونائز یور سسٹم. جب آپ کا سسٹم اچھا طرح ریکگنائز کرنے لگا، جب آپ کو اس کا اٹیک ہوگا تو وہ پہلی طرح پرائم ہوگا. وہ دشمن اس نے پہلی تیاری کی ہوئی ہے. اگر اس کو خسرے کا ٹیکہ لگا ہوا ہے تو جب خسرے کا اٹیک ہوگا بھی تو وہ اس کو اس طرح دھکیلے گا کہ اس کو LOC کراس ہی نہیں کرنے دے گا. وہ LOC کراس نہیں کرے گا تو ہمیں نقصان کم ہے. صحیح. تو وہ ہم نے یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جب بچوں کو ویکسین کرواتے ہیں ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے تاکہ ان کو بیماریوں سے بچاؤ کیا جائے. اس کا کنسیپٹ یہ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر ذیشان، ہیلدی ایٹنگ کس قدر ضروری ہے؟ کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کو تو ہم کہیں ہیلدی ایٹ کرو، فروٹس کھاؤ، ویجیز کھاؤ، لیکن پیرنٹس جو کہ رول ماڈل ہوتے ہیں آج کل، وہ خود جو ہے وہ جنک کھا رہے ہوتے ہیں. تو بچوں میں ارلی سٹیج سے ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس کو انٹروڈیوس کروانا کس قدر ضروری ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ شروع سے بچے کو نا ہیلدی ایٹنگس پہ جائیں. اب ہمارا نا ود دا پیسج آف ٹائم کلچر اور ٹریڈیشن چینج ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح برگرز آ گئے ہیں اور چپس ہیں، جس طرح بہت سی مارکیٹس میں اویلیبل چیزیں ہیں، اور بچے اسپیشلی زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. لیکن آپ انیشلی جب بھی آپ ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور سیمی سالڈ ڈائٹ پہ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے دیٹ از اے ٹائم، وہاں پہ آپ ان کو بچوں کو بازار کے جس طرح بہت سی ایسے ڈائٹس آتی ہیں جو کہ ویننگ کے لیے پروموٹ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک سو کہ ایٹ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ ڈسکرج کریں، پیرنٹس بھی ڈسکرج کریں بچوں کو، اور بچوں کو اس سائڈ پہ نہ، کیونکہ ونس وہ ایک دفعہ ایسی ڈائٹ سٹارٹ کر دیں گے پھر وہ زیادہ تر یہ فینسی ڈائٹس کی طرف جائیں گے. تو جو ہیلدی ڈائٹ وہی ہے جو ہماری روٹین کی ڈائٹ ہے، ہم لوگ جو خود کھاتے ہیں گھر میں جو کھانا ہوتا ہے پراپر. آپ کو جتنا جلدی اس پہ شفٹ کریں گے، جتنا جلدی فینسی ڈائٹ سے دور رکھیں گے، اتنا ہی پیرنٹس کے لیے اور بچے کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا سر، ہیلدی ڈائٹ کا کانسیپٹ، ہیلدی پلیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے بچوں کے لیے اگر ہم ان کو ہیلدی کھلانا چاہتے ہیں تو؟ جیسے آج کل جو ہے نا سب سے بڑا جو بیسٹ کنسیپٹ ہے مائی پلیٹ کنسیپٹ. وہ کہتے ہیں جی مائی پلیٹ مینس میری پلیٹ. ہاں جی بالکل، پلیٹ کو آپ اس طرح مینٹین کریں کہ اس کے 4 حصے بنا لیں. ایک حصے میں بچے کو ہونی چاہیے ویجیٹیبلز، ایک حصے میں ہونا چاہیے فروٹ، ایک حصے میں ہونا چاہیے سیریل جو ہمارا جو کامن اناج جسے ہم کہتے ہیں، چاہے اس میں روٹی ہو، چاول ہو، بینز ہو، مکئی ہو. پھر ایک حصہ ہے پروٹینز، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو پروٹینز میں کیا ہے، انڈا ہے، کلیجی ہے، قیمہ ہے، دالیں ہیں، لوبیا ہے، گوشت ہے. جب ہم بچوں کو یہ 4 بیلنس ڈائٹ دیں گے تو بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوگی. اب دیکھیں نا، آپ جب پودا لگا دیں پہلے آپ نے بیج ڈالنا ہے. اب بیج کو آپ زمین کے اندر ڈال دیں لیکن پانی ڈالیں تو کرے گا نا. اگر بیج پہ پانی ڈالیں، بیج اگر لائٹ نہ ہے بڑھے گا نہیں. تو ہمیں سب چیزیں دینی ہے کہ جب وہ پودا اوپر ہو تو پتہ لگے یار اس کی دلیاں بھی اچھی ہیں، یہ گرین بھی ہے، اس میں پھل بھی دے رہا ہے. اب وہ پھل نہ دے کہیں نہ کوئی پرابلم تو ہے. تو یہ چیزیں کہ یہ بیلنس ڈائٹ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں ہیں، آپ کے مسلس ہیں، آپ کے بونس ہیں، آپ کی برین ہے، آپ کا ہارٹ ہے، آپ کا ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھنا ہے. اگر صرف پروٹین کھائے گا تو صرف بون سے اسٹرانگ ہوں گے. اگر صرف ہمیں کاربوہائیڈریٹ کھا جاؤں گا تو میں اس طرح موٹا ہو جاؤں گا، ہڈیاں میری کمزور ہو جائیں گی. اگر میں نے صرف جوسز پینے ہیں تو میری انرجی نہیں آئے گی. تو یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کو کیلوریز چاہیے اور وہ کیلوریز آپ کو چاروں طرف سے چاہیے، پھر آپ نارمل طرف سے گروتھ کریں گے، پھر آپ اچھے طریقے سے گرو کریں گے. اچھا ہمارے ملک میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ موٹا بچہ صحت مند ہے، بہت سارے ماؤں کو کہا جاتا ہے یہ بچہ آپ کا موٹا نہیں ہو رہا، تو یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے؟ اور میں نے خود ماؤں کو دیکھا ہے کہ ایک روٹی کے 4 نوالے کر کے بچے کے منہ میں ٹھونس رہی ہوتی ہیں کہ یہ کھاؤ. تو یہ فورسفل فیڈنگ جو ہماری طرف ہے، اس کا رواج یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ایکچولی ایک تو بچے کی نا یہ آپ نے بہت ویلڈ کویسچن کیا، اور یہ اکثر پیرنٹس آ کے ہمارے پاس کہتے ہیں یہ کھاتا کچھ نہیں ہے. ایکچولی بڑا رانگ کانسیپٹ ہے، جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا کھاتا ہے. بالکل. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ جب پوچھتے ہیں بھائی کہتے ہیں جی کھاتا نہیں ہے، اور جب آپ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی جوسز بھی پی رہا ہے.
باہر جا کے بازار کی چیزیں بھی کھانا نہیں کھاتا. بھائی جب آپ نے اس کو جوسز پہ لگا دیا ہے اور آکورڈ ٹائم میں لگایا ہے, لائک اگر 2 بجے اس نے کھانا کھانا ہے اور 1 بجے اس نے جوس پی لیا, اس کا گلوکوز لیول بہتر ہو جائے گا, تو وہ تو نارمل ڈائٹ پہ نہیں جائے گا. تو ہمارا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو بیلنس ڈائٹ رکھنی ہے, بازار کی چیزیں بند کرنی ہے. اکثر کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی, بازار کی چیزیں وہ کہتے ہیں جی 3 پیکٹ یہ کھا جاتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا, لیکن خود ہماری ڈائریکشن رانگ ہے. بالکل ایسا بھوک ہی لگتی ہے اور پھر جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بھوک لگتی ہے. اچھا, بہت ساری مائیں جو ہیں وہ اتنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچے کو, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ کھا نہیں رہا, اور کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بھوک کی دوائی دے دیں. کہ بھوک کی دوائی والا کانسیپٹ بھی کافی عجیب ہے کہ بھوک کے لیے دوائی دے دیں, اور دودھ اس کو وہ اتنا زیادہ پلا رہی ہوتی ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ جو ہے اس کی نیوٹریشنل نیڈز دودھ سے پوری کر رہی ہیں, تو اس نے سالڈز کہاں کھانے ہیں؟ اچھا, مجھے اگر کوئی ماں کہنا کہ میں نے کہتا ہوں اس کو کیوں کھاتا, ڈاکٹر صاحب 3 بوتلیں دودھ کی, میں اس کو کہتا ہوں بی بی اس کو چھوڑو, آپ مجھے 3 بوتلیں دن میں پنا کے دو اور میں دیکھتا ہوں آپ کتنا کھانا کھاتی ہو. آنیسٹ ٹو گاڈ اپنے اوپر تجربہ کرو اور پھر مجھے بتاؤ. میں کہا بیٹا دیکھو, ونس یو آر ٹیکنگ اے ملک, وہ آپ کی 4-6 گھنٹے تک آپ کو شوگر دیتا رہتا ہے. شوگر آپ کی چیز ادھر رہے گی, آپ کی ایپیٹائٹ ویسے ہی لاس ہو جائے گی. چاہے دنیا بھر کے ایپیٹائزر دیں, ایپیٹائزر کا کیا ہے, اس میں بھی وہی ملٹی وائٹمنس ہیں. تو اگر آپ انیشلی اچھا فوڈ دیں, بیلنس ڈائٹ دیں, تو آپ کو یہ ملٹی وائٹمن کی ضرورت نہیں ہے. تو دوسرا ہم وہاں کو کہتے ہیں بی بی آپ خود ذرا, نہیں مجھے تو دودھ اچھا نہیں لگتا. میں کہا اس کو کیوں دبایا جا رہی ہے بیچارے کو, یہ بھی انسان ہے. اس کو پھر وہ ایک دفعہ اس کی عادت بن جائے, وہ سویا بھی ہوا ہے تو بوتل لگی ہوئی ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس پریکٹس ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں ہم بچوں کو باہر لے جاتے ہیں کہ جی 1 ہفتے میں ہم نے کوک پلا دی. دیکھیں یہ باہر کی چیزیں جتنی بھی آرگینک ہیں ان میں پرزرویٹوز ہوتے ہیں, اس میں سویٹنرز ہوتے ہیں. یہ آپ کی جو ہے نا ٹیسٹ کو اتنا تو کر دیتے ہیں کہ آپ کو دوسری کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی. یہ ایک نشہ ہے, جیسے نشے کو کہو یہ کھاؤ گے تو مجھے تو یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے, تو یہ ایڈکشن ہے. اور یہ جس کے رسپانسبل ہم ہیں, بچہ نہیں ہے. بچے کو ہم نے خراب کرنا. بچہ کھا نہیں رہا ہے, موبائل لگا دیا. بابا یہ غلط طریقہ ہے. اب بچے نے ایک نوالا بھی کھانا, ایک نوالا بھی کھائے گا, مجھے کارٹون لگا کے دو, مجھے یہ لگا کے دو, پھر یہ تو اور ڈینجرس کر رہے ہیں. ہم تو بچے کو خود خراب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی بچہ بات نہیں مانتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلیپ ہائیجین کس قدر ضروری ہے, بچوں کو ٹائم پہ سلانا, ٹائم پہ اٹھانا, اور ایک نارمل بچے کے لیے کتنے گھنٹے کی نیند آپ کے خیال سے کافی ہوتی ہے؟ ایکچولی جو شروع میں بھی یہ کانسیپٹ آتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں جی سوتا نہیں ہے. انیشلی تو بچے اپنی ہیبٹ کے حساب سے سوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی سلیپ ہوتی ہے. اکثر ہمارے پاس کہتے ہیں جی دوائی دے دیں, سونے کے لیے دوائی دے دیں. مطلب دیٹ از, وہ بھی ایک کانسیپٹ بڑا رانگ ہے. جتنی نیند ہوتی اتنا سوتا ہے بچہ. ٹھیک ہے, وہ اپنی سلیپ لیتا رہے گا. یہ کہتے ہیں جی اچھا جی اتنے گھنٹے نہیں سوتا, دن کو نہیں سوتا, رات کو. بھائی اس کی اپنی ایک پیٹرن ہے نیند کا, ہر انسان کا پیٹرن ہے. بڑے کا بھی ہر کوئی 6 آورس ہوتا ہے, کوئی 12 گھنٹے سوتا ہے. تو جو سلیپ پیٹرن ہے اس پہ, لیکن انیشلی جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک سلیپ ہیبٹ میں ڈالنا ہوتا ہے. اسپیشلی جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی, لیکن دے آر گریجولی وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اس پہ. لیکن انیشلی یہ بھی ایک بڑا رانگ کنسیپٹ ہے جی سوتا نہیں ہے بچہ, سونے کی دوائی دے دیں. مطلب یہ مطلب اچھا دوپہر میں سلانا چاہیے, نیپ بچوں کو دلوانی چاہیے, دیکھیں اٹ پاسبل, اگر بچہ سوتا ہے تو اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں. اگر نہیں سوتا تو دھکے سے نہیں اس کو سلانا چاہیے. اچھا مطلب یہ اس نے اپنے حساب سے سونا ہے, اس کی اپنی ایک نیند ہے, اس کا اپنا پیٹرن ہے. ہر انسان کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے. اوکے ڈاکٹر جی, دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل بچوں کے پیٹ وغیرہ کافی جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی امیونٹی لو ہوتی ہے, یا یہ جو فیڈنگ باٹلز ہیں ان کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ اور اگر کسی بچے کا پیٹ خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمکیات والا پانی دینا چاہیے؟ کس طرح سے فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے, اور ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ دیکھیں جو بچوں میں موسٹ کامن کاز ہے یہ جو پیٹ خراب ہونا, یہ آئی تھنک I will blame this bottle feeding. دیکھیں بوٹل فیڈنگ جو ہے نا اٹس اے سورس آف انفیکشن. دیکھیں آپ کسی بھی بچے کو دودھ پلائیں, وہ ایک وقت میں یہ بوتل ایک دم خالی کر ہی نہیں سکتا. وہ کسی وقت منہ سے نکالے گا, کبھی وہ کپڑوں پہ اس کا نپل لگ رہا ہے, کبھی ہاتھوں پہ لگ رہا ہے, پھر وہی چیز اس نے منہ میں لینی ہے, پھر اس نے 5 منٹ پیا, 5 منٹ رکھ دیا, پھر پیا, تو دیٹس اے سورس آف انفیکشن. آپ اس کو کنٹرول کریں. پانی بچے کو عادت ڈالیں کہ جی پانی بوائل پینا ہے. بچے کو عادت ڈالیں ہاتھ صاف کر کے کھانے ہیں. بچوں کو کہے کہ یہ باہر کی چیزیں نہ کھائیں. کبھی کوئی ٹافی کھا رہا ہے, کبھی چاکلیٹ کھا رہا ہے, کبھی آئس کریم کھا رہا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کھانا ہی نہیں ہے, ہر 2 گھنٹے کو کوئی ٹافی لیتے. دیز آر دا سورس آف انفیکشن. دیکھیں ہمارے جو چیز اندر صاف اندر جائے گی وہ کیسے آپ کو خراب کر سکتی ہے, لیکن اگر چیزیں اندر ہی ہمارے خراب جا رہی ہیں تو رسک تو ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم ڈائریا کی بات کریں جس میں آپ کا واٹر لاس ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمارا سب سے پرانا پہلا کام ہے
کہ یہ جو ڈائریا بھی تو ویسے بھی 5-6 دفعہ تو ہر بچے کو لگتے ہیں, چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک دے دیں ڈاکٹر کے پاس. تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر بچے کو اکیوٹ واٹری ڈائریا ہے, وامٹنگ ہے, تو آپ کا کام ہے کہ اس کی پانی جو اس کا لاس ہو رہا ہے اس کو ریپلینش کرنا ہے. پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر پانی کی کمی ہو جائے بچہ ڈھیلا پڑ جائے گا, کھانا پینا چھوڑ جائے گا, کڈنی کی طرف فلو کم ہو جائے گا, یہ نقصانات ہیں. تو ہم ماؤں کو کہتے ہیں بھائی جیسے ہی بچے کو آپ کو ڈائریا شروع ہو پلیز آپ ان کو یہ جو لو آسمولر ORS آج کل کنسیپٹ آ گیا, اس میں آسمولرٹی کم ہوتی ہے, آپ بچے کو ہر پخانے کے بعد ان کی وزن کے حساب سے اس کو نمکول دیتی رہیں. اس کا طریقہ کا بھی یہ نہیں ہے کہ آدھی پیالی بچے نے پخانے کیا جی ایک دم سے انڈیل دو نا, اس کو کہ جی 1 چمچ لیں, 3-4 منٹ انتظار کریں تاکہ پہلے والا ہضم ہو جائے, کیونکہ اگر گٹ آپ کا خراب ہے اس کو جلدی جلدی دیں گے وہ انہوں نے کیا ہضم کرنا ہے, وہ پھر بیچارہ ادھر کا ادھر. تو 1 چمچ دیں, 2-3-4 منٹ چھوڑ دیں. پھر ڈاکٹر صاحب وہ اس کا مطلب ہے کہ میں 1 گھنٹہ بیٹھی رہوں تو اس کو 8 چمچ پلاؤں. اور میں کہ بی بی بالکل صحیح ہے, آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, لیکن دیکھیں آپ کے بچے کو فائدہ اس طرح ہوگا, سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس. اگر آپ چاہو گے کہ میں گھوڑے کی طرح بھاگوں تو پھر اس میں گرنے کے چانسز بڑے ہیں. تو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے, ان کی لیول پہ سمجھانا چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی جب ایک دم سے ہو جائے تو اس دوران یہ نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کا ڈائریا ہوتا ہے صرف آپ کی پانی نہیں نکل رہا ہوتا, آپ کی نیوٹریشن نہیں ہے, بچے کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. جو بچے کا وزن گرے گا 1 کلو 3-4 موشن میں, تو اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو 2 سے 3 مہینے محنت چاہیے. تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلاتی جائیں, یہ نہ کہ صرف نمکول دیتی جائیں, اس میں نیوٹریشن بھی لاس ہو رہی ہے. دہی دیں, کیلا دیں, کھچڑی دیں, نرم غذائیں, وہ بھی اس طرح 1 یا 2 چمچ دیں, 10-15 منٹ چھوڑ دیں, پھر ٹرائی کریں. تو اس سے ایک تو ان کا نیوٹریشن بھی بہتر ہو جائے گی, ان کی ہائیڈریشن بہتر ہو جائے گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی, ادھر ہمارے ادھر کنسیپٹ ہے گیونگ بمبارڈنگ ود لاٹ آف اینٹی بایوٹکس. ایک بچے کو ڈائریا ہوتا ہے 90% 95% ڈائریا یہ وائرل ہے, یہ 5-6-7 دن لے کے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ہاں اگر بچے کا پیٹ زیادہ پھول گیا, اگر بچے کو پخانے میں خون آنے لگ گیا, بخار تیز ہو گیا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یا اس کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے, تو ہم سمپل سا ان کا اسٹول چیک کر لیتے ہیں. اگر اس میں میوکس آ رہا ہے, خون آ رہا ہے, بچے کا بخار ہے, بچہ ٹاکسک ہے, یس اس کنڈیشن میں آپ اینٹی بایوٹک دے سکتے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ساتھ ماں بھی ہاتھ دھوئے, کیونکہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. تو یہ اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. اور ڈاکٹر ذیشان, ڈائریا کی تو ہم نے بات کر لی, اب آ جاتے ہیں الرجیز کی طرف. موسم چینج ہو رہا ہے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس سیزن میں بیمار ہو جاتے ہیں, اسپیشلی وہ بچے جو کہ استھمیٹک ہوتے ہیں. تو ان میں کیا کیئر کرنی چاہیے, جرنلی کیا کیئر کرنی چاہیے, اسپیشلی ان بچوں کے لیے جن کو یہ الرجیز وغیرہ ہوتی ہیں؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ اس سیزن میں, اور اسپیشلی ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے نا, یہ پوری سردیاں اور پھر یہ اسپرنگ سیزن میں بھی ریسپریٹری انفیکشن اسپیشلی ریلیٹڈ الرجیز بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اور اس کا جو نمبر کاؤنٹ ہے پیشنٹ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے ود دا پیسج, ایوری ایئر نمبر آف پیشنٹ بڑھ رہے ہیں اس سلسلے میں. تو اس کی پروبیبلی جو مین ریزن جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن ہے. بہرحال اس میں پریونشن جو بہت اہم یہ ہے کہ ایک تو جو ہمیں کرونا نے بھی کافی کچھ سکھایا ہے اس میں, تو ماسک پہننا از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی جن بچوں میں ہسٹری ہے الرجی کی یا پیرنٹس کو الرجی کی ہسٹری ہے, اس میں ایک تو ماسک پہننا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر کراس انفیکشن سے بچانا, ایک گھر میں کسی کو ہے یا ارد گرد کسی کو بھی انفیکشن, تو بچے فوری طور پہ کیچ کر سکتے ہیں. جن بچوں کو الرجی ہوتی ہے ان کا سمجھیں کہ ریسپریٹری سسٹم یا سانس کی نالیاں سینسٹیو ہوتی ہیں. ڈسٹ سے, اسموک سے, سگریٹ کا دھواں, پیرنٹس خود بہت اسموکنگ کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے. انوائرمنٹل ایکسپوجر سے, ڈسٹی انوائرمنٹ جانا, اسموکی انوائرمنٹ میں جانا, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کارپیٹس, بہت سی گھروں میں کارپیٹس ہوتے ہیں, وہاں سے جو ڈسٹ اٹھتی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. پلانٹس ایکسپوجر ہے, پیٹس رکھے ہوتے ہیں کہ انہیں, ہم نے بہت سی ایسے پیشنٹ کی ہسٹری دیکھی ہے کہ گھر کے اندر پیٹس رکھے ہوتے ہیں اور بار بار بچہ بیمار ہو رہا ہے نا. تو آپ کو پہلے رسک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے کہ یہ رسک فیکٹر ہیں جو کہ سانس کی نالی میں جا کے پرابلم کر سکتے ہیں, اور ان کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک, اور خود سے جو ہے بچوں کو آپ دوائیاں مت دیں, بلکہ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ چیک کر کے پراپر جو بھی بچے کو ریکوائرڈ ہے وہ دے دے. کلوزنگ کویشچن سر میں آپ سے کرنا چاہوں گی, یہ بتائیے گا کہ جب بچے کو بخار ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اس کو کور کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہیٹر بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ کس قدر نقصان دہ ہے؟ ایک بخار چڑھ رہا ہے بچے کو, اوپر سے آپ نے اس کو کور بھی کر دیا ہے, ہیٹر بھی لگا دیا ہے. اب یہ میرا خیال ہے ویری ویری ویلڈ کوشچن, کیونکہ ہماری ماؤں کو جب ہم کہتے ہیں کہ جی بچے کا جب بخار ہو ان کی پلیز کپڑے کم کر دیا کریں.
دیکھیں جو آپ کا جو بخار جب بھی آپ کے جسم میں ہوتا ہے اس پروٹیکٹیو میکینزم، یہ اللہ نے ہمارے اندر ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب بھی ہمارا بخار ہو ہماری یہ خون کی نالیاں اوپن ہو جاتی ہے، ہوا ایواپوریشن ہو رہی تھی، سویٹنگ ہو رہی تھی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنی بھی گرمائش ہے وہ باہر نکل رہی ہے. اگر ہم اس کو کور کر رہے تو ایواپوریشن نہیں ہوگی، وہ تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ٹیمپریچر بڑھتا چلا جائے گا، پھر کہ وہ ڈاکٹر صاحب بخار کے ساتھ دورہ پڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ پریشانیاں زیادہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بخار کے دوران یہ اس طرح جیسے اندر آگ لگی ہوئی ہو، تو اس آگ کو آپ کیسے بجھائیں گے؟ اس کو ہر وقت تھوڑا دیر پانی دیتے رہیں، جتنا پانی دیتے رہیں گے تو آگ پہ ٹھنڈک پڑے گی. بچے کے کپڑے کم کر دیں، ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، پنکھا ہے وہ کھول دیں، کھڑکیاں کھول دیں تاکہ آپ کا ایئر فلو ہو. دیٹس آل رائٹ. اور پھر اگر بچے کا بخار آپ کا 100 یا 100 سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ پیراسیٹامول دے سکتے ہیں. بلکہ میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر 100 تک بھی بخار ہو تو پلیز کوئی بخار کی دوائی نہ دیں. یہ بخار بھی آپ کا ڈیفینس میکینزم ہے جو آپ کو انفیکشن سے بچاتا ہے. جی تو یہ کہ یہ بخار چھوٹے موٹے بخار ہم کہتے ہیں جی کہتے ہیں ڈاکٹر 100 تو بخار میں دوائی نہ دیں، تو ڈاکٹر پھر بڑھ جائے. میں کہا جب بڑھے گا تو دے دینا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بچوں کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی. کوشش کیجئے کہ بچوں کو ماں کا دودھ دیا جائے کیونکہ یہ ہر لحاظ سے ڈبے کے دودھ کے مقابلے میں بہتر ہے. اور جو بچے بریسٹ فیڈ ہوتے ہیں ان کی امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے، آگے جا کے ان کا ویٹ بھی سٹیبل رہتا ہے. اسی طرح کوشش کیجئے کہ ہیلدی ہیبٹس جو ہیں وہ بچپن سے ہی بچوں کو انٹروڈیوس کروائی جائیں، جس طرح کہ جلدی سونا، جلدی اٹھنا، 2 دفعہ دن میں دانت برش کرنا اور بیلنس ڈائٹ کھانا. اور خدا را یہ کانسیپٹ چھوڑ دیجئے کہ بچے کا موٹا ہونا صحت کی ضمانت ہے. ریسرچ کے مطابق وہ بچے جو کہ بچپن میں اوور ویٹ یا پھر موٹے ہوتے ہیں وہ تھرو آؤٹ دیئر لائف اسٹرگل کرتے رہتے ہیں ود دیئر ویٹ. اور ہماری زندگیاں بہت زیادہ بزی ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے، انہیں گلے لگائیے، ان سے بات کیجئے، ان سے پیار کیجئے اور ان کو سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اچھا انسان بنائیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.